बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजान मन, माय डियरली बिलवड पेट्रन्स, आप सबको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बावजूद इसके कि मेरा गायबाना कोर्ट मार्शल कर दिया गया, 14 साल सजाएं जो हैं वो सुनाई गई, मेरी तमाम की तमाम जो है हर किस्म का कहर जो मेरे ऊपर ढा सकते थे, ये दुनिया में जो नाखुदा बने हुए हैं उन्होंने ढाया। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया, आप लोगों की सपोर्ट का शुक्रिया कि पाकिस्तान के किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल से ज्यादा आप लोग मुझे देखते हैं, मुझे चाहते हैं, मेरी सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह आप ये बताते हैं कि ताकत को आईना दिखाना एक वजह है, बंद दरवाजे के पीछे से खबरें पहुंचाना एक वजह है, हक और सच की लड़ाई लड़ना एक वजह है, और अपने अहद वफा निभाना एक वजह है, और बहादुरी आप कहते हैं कि बहादुरी मतलब बहादुरी एक वजह है। मेरे ख्याल में बहादुरी और बेवकूफी में थिन लाइन डिफरेंस हमेशा से रहा है। लेकिन बहरहाल जब आपने अहद वफा निभाना हो, जो वाकई आपने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में जो आप हल्फ लेते हैं इतनी ऊंची आवाज के अंदर, उसको सिर्फ अगर आप एक परेड का जो आप फाइनल पासिंग आउट परेड है उसका सिर्फ एक जुज नहीं समझते, और उसको वाकई अपने ईमान से अल्लाह का नाम लेके वो हल्फ उठाते हैं। अक्सर औकात हमारे दोस्त यार जब हल्फ उठा रहे होते थे, तो जब बारी आती थी कि मैं किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लूंगा और आगे आपके जो है वो चीफ गेस्ट जनरल परवेज मुशर्रफ खड़े में हो, तो लोगों के कैके बड़ी मुश्किल से, शरारती लड़कों के मुश्किल से जो है वो छुपते थे। लेकिन एक खफीफ सी एक मुस्कुराहट जो है, स्मर्क जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, वो लाजमी मौजूद रहती थी। स्मर्क कि ये देखो हमसे क्या ओहदे ले रहे हैं, और सामने बैठा हुआ है जो एक गवर्नमेंट डिस्पोज करके डिक्टेटर खड़ा हुआ है सामने, और हमसे ओहद देखो क्या ले रहे हैं। मतलब कोलो फेल में तसाद जो है वो फौज की नर्सरी से, आल्मा मैटर जिसको आल्मा मैटर बोलते हैं, गोद से जो फौज की नर्सरी है वहीं से शुरू हो जाता है कोलो फेल में तसाद। और जो कैडेट कॉलेजेस और मिलिट्री कॉलेज से आए होते हैं लोग, उनको बचपन से, उससे पहले से ही कोलो फेल के अंदर तसाद बताया जाता है कि डॉजिंग किस तरह करनी है, माजरत के साथ, लेकिन इसी तरह ही होता है। हमें पीएमए में, हम नहीं कैडेट कॉलेजेस से आए थे, मिलिट्री कॉलेज से, तो हमारे जो एमसीजे वाले मिलिट्री कॉलेज वाले जो दोस्त यार हैं वो हमें सिखाते थे कि डॉजिंग नहीं करोगे तो गर्दन टूट जाएगी, फ्रंट रोल करते हुए किस तरह डॉजिंग करनी है। मतलब बहुत सी चीजें होती हैं जो सीख के आ रहे थे। लेकिन बहरहाल ये आपका एक फाउंडेशनल प्रॉब्लम है फौज के अंदर, कोलो फेल का तसाद जो है, जो कि वहां से शुरू होता है और एट द वेरी टॉप 4 स्टार लेवल तक जाता है, जहां पे आपको नदीम अंजुम, आसिम मुनीर और बाजवे जैसे लोग सरेआम कोर कमांडर्स, डीजीआईएसपीआर सरेआम झूठ बोलते हुए आपको नजर आते हैं। स्टॉक मार्केट ऊपर गई, करेंसी नीचे आई, इस तरह के बेतहाशा कोल और फेल के तसादात आपको जो है वो थ्रू आउट नजर आते हैं। क्योंकि जो नर्सरी है पाकिस्तान आर्मी की, पाकिस्तान मिलिट्री की, वो नर्सरी से ही ये जो प्रॉब्लम है ये शुरू हो जाता है, और आपको एक जो है वो कोलो फेल में तसाद जो है वो सिखाया जाता है। तो दैट इज वेयर वी हैव टू विजिट, अगर हमने इस मसले को हल करना है। कंस्ट्रक्टिव एक मैं जो है क्रिटिक करके इसको एनालिसिस दे रहा हूं। आपने इसका 2 नंबर मतलब जिस चंद मखसूस लोगों ने निकालना होगा वो निकालते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आवाम को जो बात है वो हक सच पहुंचाना बहुत जरूरी है। इसी कोलो फेल का तसाद इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा सियासी तनाजर के अंदर रोज नजर आता है। जब एक तरफ जो है वो आसिम मुनीर कहता है कि पाकिस्तान में जो लोग शरपसंदी कर रहे हैं, पाकिस्तान को जो स्टेबलाइज नहीं होने दे रहे, अदम इस्तेकाम फैला रहे हैं, उनको ताकत से रोका जाएगा। पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम का शिकार करना, मैं कोट करता हूँ नकई एशिया की स्टोरी को, बहुत जबरदस्त किस्म का इदारा है नकई एशिया, जापान और एशिया का सबसे बड़ा, मतलब आप समझें कि एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर का शुमार इंग्लिश का किया जाता है। उनमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को जो इस वक्त इक्तसादी अदम इस्तेकाम का शिकार है, मुल्क पूरे का पूरा अदम इस्तेकाम का शिकार है, उसकी वजह जो है वो अप्रैल 2022 में इमरान खान को तख्ता उलटना इसकी वजह है। मतलब पूरी दुनिया आपको बता रही है कि आपने जो उंगलबाजी सियासत के अंदर हमेशा से कर रखी थी, हमेशा यही होता था कि आप चलती हुकूमत का खात्मा करते थे, तो लोग मिठाइयां बांटते थे क्योंकि लोग उनकी करप्शन से तंग थे। ठीक है, नवाज शरीफ को अगर मुशर्रफ ने हटाया तो लोगों ने मिठाइयां बांटी थी।
اب مریم صاحبہ جو مرضی باتیں کر لیں آ کے کہ نقصان ہوا پاناما کا فلانا، انگل دکھا کے گھمایا ہوا ہے جس طرح جرنیلوں کو انگل پہ، وہ انگل گھما کے جتنا مرضی کر لیں بات، لیکن اصل بات یہ ہے کہ عوام نے مٹھائیاں بانٹی نون لیگ کے جانے کے اوپر، لیکن عمران خان کے جانے کے اوپر عوام بپھر گئی۔ دوسرے دن جس طرح عوام نکلی، میں جی ایچ کیو میں بیٹھا ہوا تھا، لوگوں کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے گواہی دیتا ہوں کہ جرنیلوں کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ جو ریئیکشن عمران خان کے نکالے جانے کے، دوسری بات اور رات تھی، مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، پورا پاکستان باہر نکلا، میری اپنی پوری فیملی نکلی تھی، اور جب انہوں نے مجھے بلایا گیا تھا کیونکہ میں باجوے کے پلان کے خلاف باتیں کر رہا تھا، رجیم چینج آپریشن کے خلاف باتیں کر رہا تھا، پی ایس ڈائریکٹریٹ میں مجھے دھمکیاں دینے کے لیے بلایا گیا تھا، تمہارا کروڑوں اربوں کا نقصان ہوگا، ایسی دھمکیاں، تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ میں ادھر سے سن کے ادھر سے نکال رہا تھا، لیکن اس دن انہوں نے مجھ سے الٹا پوچھا جنرل صاحب نے، یار یہ کیا ہو گیا راجے، یہ کیا ہو گیا؟ میں کہا سر جی آپ کو اس لیے تو پیٹ رہے تھے اتنے عرصے سے، اور یہ تو ابھی شروع ہوا ہے کام۔ نہیں ڈنڈا پیر ہے، جو ان کی سوچ ہے، جو ڈیفالٹ پی ایم اے سے شروع ہوتا ہے ڈنڈا پیر ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈیفالٹ ان کا جو ہے، ان کے ذہن کا خناس جو ہے، جو اکیڈمی سے یا سکولز کے زمانے سے آپ سمجھو کہ شروع ہے، ان کو انفلٹریٹ کیا جا رہا ہے، وہ خناس ٹاپ پہ پہنچا ہوا ہے۔ جو نوشتہ دیوار جو ہے، جو دیوار پہ لکھی تحریر ہے، اس کو بھی پڑھنے سے انکاری ہے، اس کو ماننے سے انکاری ہے، اور عوام کی، اپنی عوام کی رائے، جن کی حفاظت کی تم نے قسم کھائی ہے، ان کی بات ماننے سے انکاری ہے۔ اور اس کے بعد یہ پورا کا پورا پچھلے 20 مہینے میں جو فسطائیت کا سفر چلا، اور ابھی تک جو ہے، جو باجوہ گیا تو باجوہ کے بعد عاصم منیر نے وہی فسطائیت کا کاروبار جو ہے وہ جاری رکھا، اور اب تو دو فیکشنز ہیں، ندیم انجم فیکشن ہے فوج کے اندر، اور عاصم منیر فیکشن ہے، دونوں آپس میں جو ہے کتے جس طرح ہڈی پہ لڑتے ہیں، اس طرح وہ کتے اپنی ہڈی پہ لگ رہے ہیں۔ ایک پیپلز پارٹی کو ندیم انجم سپورٹ کر رہا ہے، ندیم انجم فیکشن، نون لیگ کو جو ہے وہ عاصم منیر فیکشن سپورٹ کر رہا ہے۔ بھارتی اخبارات جو ہیں وہ باقاعدہ طور کے اوپر، بڑے بڑے اخبارات کے اندر وہاں پہ ملینز آف ڈالر دے کے، نہیں تو ہنڈریڈ آف تھاؤزنڈ آف ڈالرز دے کے، ڈونیشنز دے کے جہاں پہ آرٹیکل چھپوائے جاتے ہیں، وہاں پہ انگریزی اخباروں میں آرٹیکل چھپوائے جا رہی ہے نون لیگ کے حق میں، کیونکہ گراؤنڈ پہ سپورٹ موجود نہیں ہے۔ پیپل پارٹی اپنی وڈیرا شاہی کے سر پہ اور ندیم انجم کے سر کے اوپر جو ہے، اور امریکہ کی لابنگ کی وجہ سے آنا چاہتی ہے حکومت کے اندر۔ دونوں نون لیگ اور پیپل پارٹی کو واضح طور کے اوپر پتا ہے کہ ان کو عوام کی کوئی سپورٹ نہیں ہے، اور عوام کی سپورٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ اور ایگزیکٹلی یہی رپورٹ میری اطلاعات کے مطابق آئی ایس آئی انٹرنل ونگ نے، پولیٹیکل سیل جو ان کا خاص طور کے اوپر پولیٹیکل انالیسس وغیرہ کے لیے بنایا جاتا ہے، ابھی تو خیر چاند ہی ان کے اندر افسر بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے بہت بڑا ایک سیل ہوا کرتا تھا، ابھی انٹرنل ونگ نے اپنے انڈر کمانڈ ہر چیز قابو جو کی ہوئی ہے، انہوں نے یہ جو اپنا انالیسس پریزنٹ کیا ہے آپریشن باد صبا کے بعد، جو لیٹسٹ انالیسس پریزنٹ کیا گیا ہے، اس کے مطابق اب بھی ان تمام تر فسطائیت کے باوجود بین الاقوامی طاقتوں کی جو ہمیں زور زبردستی جبر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کے جرنیلوں کے ذریعے جو قبضہ کرنے کیا جا رہا ہے، پاکستان کی عوام اس کے شدید ترین مخالف ہے اور ریٹیلیٹ کرے گی۔ خاص طور کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ نوجوان اور نوجوانوں کے انفلوئنس میں جو بڑے لوگ ہیں، وہ تو پاکستان کی میجورٹی 4 سے 5 کروڑ کے قریب لوگ عمران خان کو ووٹ دینے کے لیے وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ نکلے گا، اس کے بعد وہ پلان بی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ابھی اس کو ہم مینیپولیٹ کریں گے۔ اب اگر دیکھیں 4 کروڑ لوگوں نے نکلنا ہے 8 فروری کو اپنا ووٹ دینا ہے، کاسٹ کرنا ہے، ان کو پتا ہے کہ ہم نے تمام تر بدماشی کرنے کے باوجود بھی چانسز یہی ہیں کہ یہ جیتیں گے، اور پی ٹی آئی کو ہائی جیک کرنے کے لیے اندر بے تحاشا پی ٹی آئی کے لیڈران کو، یہ جو دیکھنے میں پبلک کے ہیرو ہیں اس وقت، ان کو یہ قابو کر چکے ہیں، تاکہ بعد میں وہ پی ٹی آئی حقیقی یا فارورڈ بلاک جو باد صبا کے تحت بنانا چاہتے ہیں بنائے۔ اوریجنل ان کا پلان یہی ہے کہ پیپل پارٹی اور نون لیگ مل کے کو گورنمنٹ کر لے گی، اور وٹا سٹا کر لیں گے پروگرام، یا آدھا ٹائم جو ہے پاور بانٹ لیں گے، اور یہ کام اس طرح چل جائے گا۔ لیکن 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ اگر الیکشن کو اس طرح یہ کولیشن گورنمنٹ بنانے کی کوشش کریں گے، جس طرح پیسے دے کے آرٹیکل چھپوائے جا رہے ہیں، اور ہندوستان چاہتا ہے یا امریکہ چاہتا ہے یا جرنیل چاہتے ہیں، وہ اس طرح حکومت بنائی جائے گی اور عوام نہیں چاہتے، تو یہ الیکشن رزلٹ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ 8 فروری کو آپ اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں، اور اس کے بعد اپنے ووٹ کی حفاظت کے لیے آپ موجود رہیں باہر۔ آپ کی موجودگی بھی بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے ووٹ کی حفاظت کے لیے۔
دس از ویری امپورٹنٹ. اور یہ پریمیئر جو ہے یہ ویٹرن میرے پیٹرینز کے لیے جا رہا ہے, لیکن میں اس کے بعد اس کو پبلکلی بھی جو ہے وہ ایئر کروں گا. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے, نشانہ سیدھا رکھنے کی ضرورت ہے, اور نشانہ یہ ہے کہ 8 فروری کو ہونا چھنکنا بھی نہیں ہے, لیکن آپ اپنا ووٹ ڈالنا ہے, اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے, ہر شہر, ہر گاؤں, ہر محلے میں نکل کے آپ نے باہر رہنا ہے. آپ کے ووٹ کا اعلان آپ کے جس طرح ووٹ ڈالا ہے اس طرح ہونا چاہیے. وہ جب آپ کروا دیں گے, اور فرض کریں آپ عمران خان کو جب لے بھی آئیں گے پاور کے اندر واپس, انشاءاللہ جب ہم لے آئیں گے, اس کے بعد تو یہ کہانی شروع ہوگی, اس کے بعد تو یہ سفر شروع ہوگا, اس کے بعد تو یہ بدمست ہاتھی, یہ جو جرنیل ہیں آپ کے, یہ بدمست ہاتھی ہیں. ٹھیک ہے, بدمست ہاتھی کیا کرتے تھے کہ اپنی عوام کو, اپنی فوج کو پیروں تلے رون ڈالتے تھے. یہ بدمست ہاتھی جرنیل, اور ان کے جو جرنیل بننا جو چاہتے ہیں ٹونی, یہ ہر قیمت پہ بننا چاہتے ہیں. یہ لوگ جو ہیں اپنے بڑے بڑے پیروں تلے جو ہے اپنی فوج کی سپاہی اور ینگ آفیسرز کو بھی اور عوام کو کچل رہے ہیں. اور آگے جا کے بدمست ہاتھی جن کو پڑا, ان کے جب عوام کیا ہے, عوام کی تعداد مل کے جن کو چونٹیاں سمجھتے ہیں نا عوام کو, جب یہ چونٹیاں ان کے سونڈوں کے اندر گھس جائیں گی تو پھر یہ بدمست ہاتھی پاگل ہو کے بپریں گے, دائیں بائیں ٹکرے ماریں گے, ابھی بھی مار رہے ہیں, پھر بھی ماریں گے. اور جب وہ ٹکرے ماریں گے تو اس وقت آپ کی اصل جنگ شروع ہوگی, اس وقت حقیقی آزادی کی اصل جنگ شروع ہوگی. 76 سال سے جو اس ملک کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے خیال میں وہ ایسے ہی آپ کو سب کچھ دے دیں گے؟ اس لیے نشانہ سیدھا رکھو, نشانہ سیدھا رکھو. اور ایک بات یاد رکھو کہ جب تک عوام نہ چاہے اس وقت تک کوئی بھی حاکم یا کوئی بھی حکومت سوورن گارنٹی نہیں دے سکتی کسی بھی لون کے لیے یا کسی بھی انویسٹمنٹ کے لیے. اگر آپ نہیں چاہیں گے اور آپ دنیا کو بتائیں گے کہ ہم نہیں ہیں راضی اس وقت, جس طرح آپ ابھی بتا رہے ہیں ان کو قرضہ نہیں مل رہا, ایک دفعہ یہ پپٹ سے انہیں بٹھا کے شوباز ٹائپ جو ہے منت ترلا کر کے پیروں میں گھس کے لٹک لٹک کے جو ہے ایک قسط لے لی ہے, لیکن دوبارہ ان کو فیبری کے اندر پیسہ نہ ملا, یہ ڈیفالٹ کریں گے اور ان کی تنخواہیں نہیں جائیں گی. بدمست ہاتھی جو ہے, جو ان کے جن کے احکامات کے اوپر جرنیل جو یہ ہیں, جنہوں نے بھیڑیے جو پالے ہوئے ہیں, وہ بھیڑیے تنخواہ پہ چل رہے ہیں نا, ان کو تنخواہیں کہاں سے دیں گے؟ ملٹری انکارپوریٹڈ دے گی تنخواہ, کتنے عرصے دے لے گی تنخواہ؟ 2 مہینے, 3 مہینے, 4 مہینے, اور کہاں سے دیں گے وہ تنخواہ؟ تو بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے اپنے کاروبار چلائے ہیں وہاں سے تنخواہ کتنے عرصے دیں گے؟ 4 مہینوں سے زیادہ نہیں دے سکتے. پرائیویٹ ملیشیا بنا لیں گے اور کیا کریں گے, لیکن تو چند مہینوں سے زیادہ نہیں چل سکتے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جمہوریت کے لیے پرامن جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھی جائے. 8 فروری سے شروع کر کے آگے 3, 4, 5 مہینے کم از کم بھی, میرے خیال میں سال آپ کا کہیں بھی 1.5-2 سال نہیں گئے جب تک واقعی اگر آپ کنٹینیوس جدوجہد کریں گے ایک صاف شفاف انتخابات کے بعد. وہ تو ہو نہیں رہے, پری پول ریگنگ ہو رہی ہے, لیکن پھر بھی اپنی مرضی منوانے کے بعد, اپنے ووٹ ڈالنے اور ووٹ کی حفاظت کرنے کے بعد آپ کو کم از کم 1.5 سے 2 سال لگے گا ان بدمست ہاتھیوں کو سنگل ڈالنے میں. ان کو سنگل ڈال کے ان کو واپس چڑیا گھر میں بند کرنے کے لیے آپ کو 1.5 سے 2 سال درکار ہوں گے. اگر آپ کے آستین کے سانپ, عمران خان کے آستین کے سانپ جو ہیں, ان کو عمران خان نکال کے پھینک دے تو, نہیں تو یہ سلسلہ جو ہے یہ الٹیمیٹلی آپ نے اب حقیقی آزادی کا جو سفر ہے, جو ڈی کولونائزیشن کا سفر ہے, وہ شروع ہو چکا ہے. یہ irreversible پروسیس ہے, اس نے واپس نہیں جانا. لیٹ می ٹیل یو دس, اس نے واپس کسی صورت نہیں جانا, لیکن وقت زیادہ لگ جائے گا. 2 سال کی جگہ ہو سکتا ہے ہمیں 10 مزید سال جو ہے وہ ہم لگ جائیں ہمیں, لیکن یہ سفر واپس اب مڑنے والا نہیں ہے. ان بدمست ہاتھیوں کو سنگل ڈال کے چڑیا گھر میں بند کرنا, ان ہاتھیوں کو اور ان کے بندروں کو, جو ان کے مونکیز ہیں جنہوں نے عوام کو تباہ و برباد کیا ہوا ہے, ان کو واپس بند کرنا جو ہے وہ اس وقت حقیقی آزادی کے اندر جو ہے وہ سب سے اہم ترین ہمارا کام ہے. اور اس کے لیے جدوجہد جاری رکھنی پڑے گی, کیونکہ ان کی اپنی رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ ہمارے کنٹرول سے سچویشن باہر ہے. تو آصف منیر آ کے بیانات دیتا ہے ہم طاقت سے نپٹیں گے, ادھر افغانستان کو یہ پنگا دینا چاہ رہے ہیں, حالانکہ افغانستان میں کہتے ہیں ہم سے بیٹھ کے بات کرو, ہم ساری بات کرتے ہیں تم سے, لیکن نہیں. افغانستان تو بہانہ ہے, پاکستان نشانہ ہے. پاکستان پہ جو 76 سال سے فسطائیت قائم ہے, زبردستی کا قبضہ قائم ہے, اصل تو وہ اس کو چلانا ہے آگے انہوں نے.
اور ہر چیز ان کی فیل ہو رہی ہے اور ڈیسپریشن کی یہ حالت ہے کہ ہاں میں ٹاؤٹ ہوں کہ نغمے بن رہے ہیں. مطلب کہ اندازہ آپ کریں, اس کا مطلب ہے کہ پاکستانیوں آپ کامیاب ہو رہے ہو, آپ کامیاب ہو رہے ہو, کیونکہ پاکستان خطرے میں نہیں ہے. یاد رکھیں جب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان خطرے میں, جب جرنیل خطرے میں ان کو نظر آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان خطرے میں ہے. اصل میں تو جرنیلوں کی جرنیلی خطرے میں, جرنیلوں کی جرنیلی متاثر ہو تو یہ جرنیل ہلتے ہیں, نہیں تو یہ وہ سانپ ہے جو اپنے بچے بھی کھا جاتا ہے. یہ میں آپ کو تجربے سے بات بتا رہا ہوں, اس لیے جڑے رہیں, نشانہ سیدھا رکھیں پاکستانیوں, نشانہ سیدھا رکھو. بہت جلد آپ کو جو ہے وہ اہم ترین خبریں جو ہے وہ الیکشن اویئرنس اور ٹرانسپیرنسی کیمپین ہم جو ہے وہ 2024 سے شروع کر رہے ہیں الیکشن تک, جن میں تمام لوگوں کے کچے چھٹے جو ہیں جو یہاں پہ الیکشن جو ہے وہ انجینئرنگ کرنے کے لیے, الیکشن میں دھاندلی کرنے کے لیے آگے آئیں گے, وہ تمام افسر, ان کے نام بھی آپ کو بتائیں گے تاکہ ان کے خاندانوں کو بھی پتا چلے کہ کتنے بغیرت ہے تمہارے پتر, تاکہ ان کے سسرالوں کو پتا چلے کہ کس بغیرت کو انہوں نے بیٹی دی ہے اپنی. معذرت کے ساتھ, لیکن اب یہ وقت آ گیا, یہ کرنا پڑے گا. اس کے بغیر جو ہے ہمارے پاس اور کیا, ہم یہاں پہ تو پرامن طریقے سے احتجاج ہم تو یہی کر سکتے ہیں نا کہ ان کی اصلیت کھول کے آپ کے سامنے رکھیں, عوام کے سامنے رکھیں. اور ان کو بھی ڈر عوام سے ہی ہے نا, ان کو فرق پڑتا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, جو کہتے ہیں نا الیکشن نہیں لڑنا, ان کو فرق پڑتا ہے. یہ میجر صاحب آگے, کرنل صاحب آگے, جنرل صاحب آگے, یہ تو آپ جیسے ہی جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں نا, ان کو خاندانوں میں لوگ کرتے ہیں نا. جب عزت ہی نہیں بچے گی پیچھے تو پاویں جتنے مرضی پلاٹ جیب میں رکھ کے پھرتے رہے, ان کو کس سے پوچھنا ہے. نشانہ سیدھا رکھو پاکستانیوں. بہت جلد دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.